अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो यार, रिस्पॉन्स आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? मसला क्या है? मुझे बताओ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही, या इशू क्या है? कहीं कोई प्रॉब्लम है? आप लोग किस बेस पे स्टोरी पढ़ना चाहते हो, मैं वो लेकर आऊँगी। लेकिन बिला वजह खामखा रिस्पॉन्स ना देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो रिस्पॉन्स आप लोग लाजमी दिया करें, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्स के बगैर तो भाई नहीं चलेगा। तो रिस्पॉन्स बेहद ज़रूरी है, आपने रिस्पॉन्स लाजमी देना है। मुझे बताया करें कि आपको कहाँ पे कहानी अच्छी लग रही है, कहाँ पे बुरी लग रही है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई मैं जिनके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आप लोग लाजमी दिया करें ताकि मैं भी खुशी खुशी रिकॉर्ड कर सकूं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एपिसोड, और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। यूसुफ साहिब, सलमा बेगम और हरीम इस वक्त सहन में मौजूद थे। वो बेकरारी से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। सलमा बेगम दरूद पाक पढ़ रही थी। रात के वक्त अचानक इस्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो अमाद उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। मगर अब 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद रात के 2 बज चुके थे और उसका कहीं अता पता नहीं था। हत्ता कि फ़ोन भी बन जा रहा था। अब तो इन सब का परेशानी से बुरा हाल था, मगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। मैं देखता हूँ, यूसुफ साहिब बाहर की जानब लपके सदशुक्र के चंद लम्हों के बाद ही अमाद और इस्मा अंदर आते दिखाई दिए। अमाद, कहाँ रह गए थे? जानते हो किस कदर परेशान थे हम लोग, कैसे कैसे वसवसे दिल को हिला रहे थे। सलमा बेगम ने उठकर चटाचट उसका और इस्मा का चेहरा चूम डाला। तब अमाद ने उन्हें सारी तफसील बताई कि किस तरह उनकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई थी और वो कैसे हॉस्पिटल से अब तक घर पहुँचे। कौन था वो नेक इंसान जिसने इतनी मदद की तुम्हारी? अल्लाह ताला उसका भला करे, नेक नसीब हो। सलमा बेगम ने दिल से दुआ दी थी। जायश था अम्मी, वो अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल ही जा रहा था। अमाद ने सादगी से बताया तो सब चौंक गए थे। इस्मा उदास से अपने कमरे में चली गई थी। अरे, क्या हुआ था उस बच्ची को? दिन में तो अच्छी भली मुस्कुराती हुई यहाँ आई थी। सलमा बेगम को हकीकतन दुख हुआ था। शायद डिप्रेशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था। वक्त पर जायश उसे हॉस्पिटल ले गया तो बचत हो गई। अमाद के लहजे में भी अफसोस था। उसने एक नज़र हरीम को देखा, जो अब भी सर्दो सपाट चेहरा लिए पास खड़ी थी, जैसे उसे अब भी किसी के दुख से रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क न पड़ रहा हो। वो जैसे पत्थर की बन गई हो। गुड़िया, आराम करो, काफ़ी थक गई होगी। अमाद ने उसके सर पर नरमी और मोहब्बत से हाथ रखा और अंदर चला गया कि वो भी काफ़ी थक चुका था। हरीम, चलो अंदर, क्या सोच रही हो? मम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। उसे भी बिल्कुल अच्छा हुआ उसके साथ। उसे भी तो पता चले कि अपनों का दुख कैसे सीनों में आग लगाता है। हरीम ने नफरत और हकारत से कहा और अपने कमरे में चली गई। सलमा बेगम और यूसुफ साहिब एक दूसरे की जानब देख कर रह गए थे। वो अपने बिस्तर पर नींद दराज थी। हरीम ने सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद की अजीब तरह से दम सा घुटने लगा, और ऐसा उसके साथ तकरीबन आधे घंटे से हो रहा था। अब की बार वो बिस्तर पर उठ बैठी और बहुत बुरी तरह से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। दरअसल ये ज़मीर की लानत मलामत थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। 2 आंसू बहाती आंखें उसे तसव्वुर में आकर बेचैन कर रही थी। आज इसने किसी का बहुत बुरी तरह दिल दुखाया था। आज उससे वो अमल सरजद हुआ था जो उससे कभी करने का सोचा भी नहीं था। दिन में तो अपने ऊपर बेहिसी का खौल चढ़ाए रखा, मगर वो बुरी तरह चटखा था। ये सच था कि वो शख्स उसका मुजरिम था और हरीम उसे कभी भी माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। मगर इस सारे किस्से में नाबिया का सिरे से कोई कसूर ही नहीं था, जिससे हरीम ने इसकी दर बदसलूकी की थी कि वो बीमार होकर हॉस्पिटल जा पहुंची। उसे उसको इतनी बुरी तरह बेइज्जत हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। वो किस कदर दुखी हुई होगी, उसका कितना दिल दुखा होगा। उसके अल्फाज नहीं नश्तर थे जो सीना चीर गए। ज़मीर बार बार मलामत करता रहा। वो बिस्तर पर नींदराज हुई तो अचानक नज़र अपनी ममता पर पड़ी। उसने दोनों हाथ अपने कोख पर रखे। एक अलग ही एहसास था, अनोखा, अछूता। मगर वो इस रात सारी रात बेचैन रही और बिल्कुल ढंग से सो नहीं सकी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल उसी का आया। हरीम उठ बैठी थी। आखिर क्या करूँ कि सुकून आ जाए? वो अपने बाल समेटती बुरी तरह झंझलाई थी। फ्रेश होकर बाहर आई और सीधा इस्मा के कमरे में गई थी। वो नढाल सी अब भी आराम कर रही थी। अमाद शायद किचन में था। आज इतवार का दिन था और इमाद और यूसुफ साहिब घर पर थे। भाभी, उसने पुकारा तो इस्मा उसकी जानब मुतवज्जो हुई थी। वो धीमे से उठ कर नींद दराज हुई। अरे, उठ क्यों रही हो? लेटी रहो प्लीज़, हरीम ने कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं भाभी? हाँ, पूछो। रात जब तुम घर वापस आई तो इतनी उदास क्यों थी? शायद रोई भी थी। क्या हुआ था? हरीम ने पूछा तो इस्मा चुप सी कर गई, लेकिन फिर बोल ही दिया। अनाबिया की वजह से। वो काफ़ी बीमार थी और रो रही थी। जानते हो, अपने भाई से बोल रही थी कि काश वो भी वालदैन के साथ एक्सीडेंट में मर जाती। तब उसके लहजे की बेबसी ने मुझे बहुत उदास कर दिया था।
اسما نے کہا تو حریم کا دل مزید بوجھل ہونے لگا۔ اسما اس کا اداس چہرہ دیکھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر حریم کے دھیان کی سوئی ادھر ہی اٹکی رہی، اور پھر سارا دن وہ لاشعوری طور پر کسی کا انتظار کرتی رہی۔ اس الجھن کا حل اسی کے پاس تھا شاید، لیکن جب پورا دن گزر گیا اور عصر کے بعد تیزی سے شام ڈلنے لگی تو اس کے لبوں پر بار بار ایک طنزیہ سے مسکراہٹ رنگ جاتی۔ وہ شام تک یوں ہی چہلے دل کے پھپھولے پھوڑتی رہی، بس اتنا ہی دم خم تھا محبت میں کہ اپنی اور اپنی بہن کی ایک ہی بے عزتی برداشت نہیں کر سکا۔ یہ ہے اس آدمی کی دو کوڑی کی محبت۔ طبیعت پر چھائی بیزاری کی وجہ سے جانے کتنی منفی سوچیں وجود کو گھیرا ہوئے تھی۔ وہ یوں ہی دنیا جہان سے بیزار صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب باہر گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز پر چونک اٹھی، دل کانوں میں بجنے لگا۔ بیٹھک کے دروازے پر دستک ہوئی تو تمام حسیات اسی جانب متوجہ تھیں، مگر وہ بظاہر اپنے کام میں مشغول رہی۔ یوسف صاحب نے جا کر بیٹھک کا دروازہ کھولا تو جائش اندر آ گیا۔ ادھر باہر وہ پانی چھوڑ کر بیٹھک کے دروازے تک آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ میں دراصل آج کافی لیٹ ہو گیا، دن میں بھی انابیہ کی طبیعت خراب رہی، اسی لیے اسی کی دیکھ بھال میں مصروف تھا، لیکن مجھے احساس ہے کہ حریم اب بھی پوری طرح میری ذمہ داری ہے۔ اس کا نان نکتہ، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا میرا فرض ہے، اس لیے اس کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا، یہ بھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جائش نے شرمندگی سے اپنے دیر سے آنے کی وضاحت کی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یوسف صاحب کا لہجہ اس کی اچھائی اور نیک نیتی کے سامنے اس کی جانب سے نرم پڑ گیا تھا۔ کیا میں حریم سے مل سکتا ہوں؟ جائش کے اندر کہنے کی دیر تھی جب باہر حریم اپنی جگہ پر بری طرح بکھلائی تھی، فوراً قدم اپنے کمرے کی جانب لیے تھے۔ حریم نے اپنے کمرے میں آخری سانس لیا تھا۔ کمرے سے باہر مخصوص قدموں کی چاپ سے وہ لاشعوری طور پر ہی گھبرائی تھی، کیونکہ بری طرح بکھلاہٹ کا شکار جو تھی۔ ادھر وہ ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھا، جو گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ بے اختیار سارے فاصلے مٹا کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا حریم، تم ٹھیک تو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جائش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو پہلے ہی بوکھلائی تھی۔ اس لمس پر اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے اچھلی تھی، اور کل کے رویے کے بعد اس کے اس نارمل بلکہ بالکل نرم لہجے پر جی بھر کر حیرت ہوئی تھی۔ آپ سے مطلب؟ اب اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا، مگر کل جیسی کاٹ نہیں تھی۔ جائش بے اختیار مسکرایا تھا۔ سارے معنیوں مطالب مجھ سے ہی تو ہیں جانے من، جائش نے مخمور لہجے میں کہا، اور بے باکی سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے تو اس کا چہرہ غصے اور شرم و حیا کی آمیزش سے سرخ ہوتا بھانپ چھوڑنے لگا، جبکہ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ شخص کس مٹی کا بنا تھا کہ کل اتنے دن سر کے بعد آج پھر اس کے چونچلے اٹھانے میں مصروف تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ دور ہٹے مجھ سے، اسے سخت مزاحمت کی۔ کیوں ہلکان کر رہی ہے خود کو بیگم؟ چھوڑ دوں گا، بس جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو، میرا بیبی ٹھیک ہے نا؟ بالکل، جائش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، اسے جان چھڑانے کو دانت پیس کر کہا تو جائش نے مسکراتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا تھا۔ میں فروٹس وغیرہ لایا تھا، وعدہ کرتا ہوں تم پر اب کبھی کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ منتھلی چیک اپ کے لیے بھی میں ہی لے کر جاؤں گا تمہیں، منع کرو گی تو بھی نہیں مانوں گا، روز تمہیں منانے آؤں گا، جب تک مانو گی نہیں تم سے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ میری زندگی کا مقصد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا ہے، تمہاری ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے کہتا واپس مڑا تھا، جبکہ سارے لیکچر کو اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں مگر مجھے نابیہ کا نمبر چاہیے، اسے اچانک کہا تو جائش کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکے تھے۔ خود پر شادی مر کی کیفیت طاری کرتے وہ پیچھے مڑا۔ کیوں چاہیے؟ جوش و جذبات میں انتہائی احمقانہ سوال پوچھا تھا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے بھی حساب میں بات کیا۔ انابیہ کے بھائی کا نہیں چاہیے؟ اس نے چھیڑا۔ نہیں، وہ کاٹدار لہجے میں بولی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ جائش نے اپنے فون سے اس کے نمبر پر انابیہ کا نمبر سینڈ کر دیا۔ وہ وہیں جمع کھڑا رہا تو حریم نے تیکھے چتونوں سے اسے گورا تھا۔ اب تشریف لے جا سکتے ہیں آپ، حریم نے کہا، مگر وہ تیزی سے اس تک آیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ایک شدت برا پرتپش لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزاحمت کرتی، جائش نے اس کے نرم و گداز گالوں کو اپنے لمس سے بوجھل کر دیا۔ اس کے حرف پر لمس کا اعجاز تھا کہ اس کے عارضی لال ٹماٹر ہو کر دہکنے لگے تھے۔ وہ یہ کارنامہ سر انجام دے کر فوراً وہاں سے کھسکا تھا۔ حریم جو صدمے سے سکتے کسی کیفیت میں تھی، ہوش میں آ کر اسے زیر لب کافی معتبر القابات سے نوازا تھا۔ انابیہ اپنے کمرے میں مغرب ادا کر رہی تھی جب امتیاز ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ انابیہ بھی کوئی مہمان آئے ہیں، بول رہے ہیں سردار جی سے ملنا ہے، تو نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے۔ بولا جی، کہتے ہیں انتظار کریں گے، ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایسا کون ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں امریکہ سے آئے ہیں۔ اچھا میں خود دیکھتی ہوں۔ انابیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستگی سے ڈرائنگ روم کی جانب آئی۔ ہلکے پیلے سوٹ پر سفید چادر نما دوپٹہ حجاب سٹائل میں لیے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس لمبا چوڑا شخص اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ السلام علیکم، انابیہ نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ سامنے والے نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔
یہ نگاہ سامنے نہیں اٹھنی چاہیے تھی، اگر اٹھی گئی تھی تو واپس پلٹنی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ یہ سردار جائے جہانگیر کا ہی گھر ہے نا؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظاہر ہے باہر نیم پلیٹ نہیں دیکھی آپ نے، انابیہ نے خائف ہو کر کہا تو سامنے والا متبسم ہوا، جبکہ انابیہ کو یہ مسکراہٹ بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ بس پھر میں محمد افروز شیرازی ہوں، جائش کے کالج سے اس کا دیرینہ دوست، امریکہ میں تھا، کل ہی واپس آیا تو اسے سرپرائز دینے کے چکر میں ملنے چلا آیا، مگر یہاں تو آ کر میں خود ہی سرپرائز ہو گیا ہوں، وہ نرمی سے کہتا بھولے گیا، جبکہ اس کے آخری الفاظ انابیہ کے سر سے گزر گئے۔ میں فون کرتی ہوں بھائی کو، بلکہ وہ آتے ہی ہوں گے، آپ ویٹ کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھجواتی ہوں، وہ بول کر جانے لگی۔ سنیں، اس نے پکارا۔ جی؟ نام کیا ہے آپ کا؟ جی؟ نام پوچھا ہے میں نے، کوئی اتنا مشکل سوال نہیں پوچھا، افروز نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتی، وہ اس کے یوں بے تکلف ہونے پر تل ملائی تھی۔ میں اجنبی نہیں ہوں، اس نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ نابیہ تیزی سے اندر بھاگ گئی، دو گہری نگاہوں نے اس کو دور تک پیچھا کیا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر گزری تھی انتظار کرتے جب جائش واپس حویلی چلایا، وہ کافی دیر سے آپس میں بغل گر رہے۔ کیسی ہو؟ جائش نے اس کے سینے پر گھونسا رسید کیا۔ بالکل ٹھیک، تم تو منظر سے یوں غائب ہوئے کہ دوبارہ تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا میں، جائش نے اسے شکوہ کیا تھا۔ بس امریکہ میں ہی جاب تھی تو امی ابا کے ساتھ ادھر ہی سیٹل ہو گیا، لیکن اب میری شکل نظر آتی رہے گی تمہیں، وہ بول کر خود ہی مسکرا دیا تھا۔ اور مجھے یہ لگا کہ یہ کہو گے تمہاری بھابھی اور بال بچوں کے ساتھ سیٹل ہو گیا تھا۔ کہاں یار، 4 بہنوں کی ذمہ داریاں، امی کے کینسر کا علاج، بہت ذمہ داریاں تھیں کندھوں پر۔ امی نے سر توڑ کوششیں کی کہ میں شادی کر لوں، مگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلے میں اپنے لیے قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دوسرا کوئی اس دل کو اس قدر بھائی نہیں کہ اپنے مقاصد کو پس پیش ڈال کر بس اس کا ہاتھ تھامنے کی جلدی میں چاہتا، افروز نے سادگی سے کہا تھا۔ اور اب کیا ارادے ہیں محترم کے؟ جائش مسکرا دیا تھا۔ اب اپنے تمام فرائض سے سب کو دوش ہو چکا ہوں، امی بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ امریکہ جانے سے پہلے ابا کے ساتھ حج بھی کر آئی ہیں۔ کسی کام سے یہاں آیا تھا تو امی نے ایک لسٹ تھما کر بھیجا کہ امی اور ابا کے خاندان میں سے جو پسند ہوا اسے بہو بنا کر ہی امریکہ قدم رکھوں۔ اب تو کافی عرصے سے اس کی تلاش تھی جو دل کو بھا جائے۔ افروز کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو پا رہی تھی مطلب تلاش پوری ہو چکی ہے؟ جائش نے اس کے فکرے سے من پسند لفظ اچک لیا تو وہ بھی ہنس دیا تھا۔ اب تک اتنے ہی ذہین نہ جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ اور اب میری تعریفوں کے پل باندھ کر بات کو گھماؤ مت، سیدھی طرح سے بتاؤ کہ کسی کو پسند کرتے ہو کیا؟ جائش کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ کاش سب کچھ برباد ہونے سے پہلے اتنا مخلص شخص اسے مل جاتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہتا جائش، اگر امی ابو یہاں ہوتے تو بات کرتے۔ ابھی تمہاری چھوٹی ہمشیرہ سے دعا سلام ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ عرصے کی تلاش پوری ہو گئی، میں جلد از جلد انہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ افروز نے بھول کر جائش کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ اسما کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا، سب بے تحاشا پریشان تھے۔ جائش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ عماد اور سلوہ بیگم اسما کو تھام کر گاڑی تک لے جا رہی تھیں۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، بے حال ہوتے حریم نے ضد کی، جس کی خود کی طبیعت انتہائی حساس اور نازک موڑ پر تھی، کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ بھابھی ضد مت کرو، خود کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلو اندر۔ انابیہ نے اس کا بازو تھاما اور اندر کی جانب چل پڑی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے آپ ہی کہ مجھے بھابھی مت بولا کرے، اسے بیزار سی شکل بنائی۔ 6 ماہ کا بھی عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اس سے نفرت میں ردی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ آج بھی وہ شخص اور اس کی جنونی محبت اس کے لیے نامعتبر ٹھہرے تھے۔ 6 ماہ سے وہ روز اس کے پاس آتا، اس سے معافی مانگتا، اس کا ماتھا چومتا اور چلا جاتا، مگر وہ اب بھی اس سے اتنی ہی بیزار تھی جتنی کہ پہلے۔ ہاں مگر وہ انابیہ پر اعتبار کرتی تھی۔ انابیہ نے ان 6 ماہ میں جو تحمل مزاجی سے اس کی دیکھ بھال کی تھی وہ تعریف کے قابل تھی۔ اچھا نہیں کہتی، لیٹ جاؤ، اب آرام کرو، انابیہ نے نرمی سے کہا اور اسے بیڈ پر نیم دراز کیا تھا، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حریم کی دل خراش چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ حریم کیا ہوا؟ انابیہ گھبرائی تھی جبکہ وہ ہنوز یوں ہی درد سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ حریم کیا ہو رہا ہے؟ انابیہ اس کے اوپر جھکی، اس کا چہرہ زور سے تھپ تھپایا جبکہ وہ اپنے لب پیچھے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ انابیہ نے اپنا موبائل فون اٹھایا، تب باہر سے جائش کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ انابیہ باہر کی جانب بھاگی جب وہ گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ میں مات لوگوں کو ہاسپٹل چھوڑایا، جانے کیوں مگر سکون نہیں مل رہا تھا، عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی تو میں چلا آیا۔ جائش نے اندر آتے ہوئے اپنے آنے کی وضاحت دی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کا ہوائیاں اڑا چہرہ دیکھ کر جائش پریشان ہوا تھا۔ حریم کی بھی طبیعت بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے وقت ہو گیا ہے، اسے بھی ہاسپٹل لے جانا ہوگا ابھی، انابیہ نے کہا تو وہ پریشانی کے عالم میں اندر کی جانب لپکا تھا۔ حریم، وہ دیوانہ وار اس کے کراہتے ہوئے وجود کے اوپر جھکا تھا۔ جائش، آج مہینوں بعد ان لبوں نے درد کے عالم میں اسے پکارا تو جائش نے نم آنکھیں لیے اسے نرمی سے بازو میں اٹھایا تھا۔ انابیہ چلو، جائش نے کہا تو انابیہ نے اس کے کمرے میں سے ضروری سامان کی تیار باسکٹ بھاگ کر گاڑی میں رکھی تھی، وہ فوراً باہر نکلا۔
अनाबिया ने घर को लॉक किया। जायश ने हरीम को नरमी से गाड़ी में लिटाया। वो लोग हॉस्पिटल के लिए फौरी निकले थे। वो जब हरीम को लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो वो जो पहले ही परेशान थे, हरीम की ऐसी हालत देखकर मज़ीद हाथ पैर पर ठंडे पड़ गए थे। हरीम को लेबर रूम ले जाया गया था। इस्मा को तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऑपरेट ही होना था। इस्मा को खून की ज़रूरत थी जो कि किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। उसकी हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। ब्लड बैंक में भी इस्मा के मैच का ब्लड दस्तयाब नहीं था। हमाद के हाथ पैर फूले हुए थे। इतने में नाबिया के कहने पर उसका खून टेस्ट किया गया तो वो इत्तेफाक से इस्मा से मैच कर गया था। तभी नाबिया ने इस्मा को अपना खून दिया। इधर हरीम की हालत बिगड़ी जा रही थी। उसकी दिल खराश चीखें लेबर रूम से बाहर तक गूंज रही थी। जायश भी बाहर यहाँ से वहाँ बेकरारी से चक्कर लगाता उतना ही तड़प महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने इस्मा के यहाँ बेटी की पैदाइश की नवीद सुनाई थी। माँ और बच्चा दोनों महफूज थे। सलमा बेगम और यूसुफ साहिब नाबिया और जायश का बार बार शुक्रिया अदा करते रहे। अमाद के पाँव ज़मीन पर ना टिक रहे थे, मगर अभी अपनी लाडली बहन की वजह से ठीक तरह से खुश नहीं हो पा रहा था कि उसकी फ़िक्र हर खुशी पर भारी थी। सलमा बेगम और यूसुफ आज उनकी निगाहों में नाबिया और जायश की कदर मज़ीद बढ़ गई थी। इन गुज़रते महीनों ने जायश ने जिस तरह अपना हक़ अदा किया था, हर फ़र्ज़ पूरा किया था, जिस तरह उनका ख्याल रखा था, अमाद की जगह उन्हें उनका बेटा बन के दिखाया था। हरीम के बार बार धुतकारने पर भी इस शख्स ने जिस कदर खंदाए पेशानी से उसका ख्याल रखा था, उसे सहारा दिया था, सामने की ठोकरों पर भी आस्था नहीं छोड़ा था। वो और अनाबिया जिस तरह उनके घर का ही हिस्सा बन गए थे। सलमा बेगम और यूसुफ साहिब के दिल में अपना घर कर गए थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि अगर दुनिया में हरीम के लिए कोई बेहतरीन जीवन साथी बनने का हकदार है, वो सिर्फ सरदार जायश जहांगीर ही है। वो अब भी उसे बेतहाशा बेचैन इधर से उधर दीवानों की तरह चक्कर काटते हुए देख रहे थे। तभी हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। कुछ ही देर बाद चूं चूं की आवाज़ के साथ नर्स मुस्कुराती हुई लेबर रूम से बाहर आई थी। मुबारक हो मिस्टर जायश, आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। नर्स ने उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत नवीद सुनाई थी। सिस्टर, मेरी वाइफ, उसने बेकरार होकर पूछा, जबकि वहाँ मौजूद हर शख्स उसकी बेकरारी पर खुलकर मुस्कुराया था। वो भी बिल्कुल ठीक है, कुछ देर तक रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, सिस्टर कहती फिर से अंदर गायब हो गई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। अमाद, यूसुफ साहिब और जायश ने हॉस्पिटल की मस्जिद में शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। वो सब इस्मा के पास उसके रूम में थे। उसे होश आ चुका था और सबके खुशी से खिलते चेहरे, वो भी नकाहत भरी मगर मसरूर सी थी। छोटी सी बेबी जो इस्मा की कॉपी थी वो सलमा बेगम की गोद में थी। अमाद इस्मा के सुरहाने बैठा था। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिया मेरी जान, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अमाद ने झुककर धीमे से इस्मा के कान में सरगोशी की। शर्म करे माँ, वो सबकी मौजूदगी में लाल टमाटर हुई थी और इससे पहले वो कोई और शोशा छोड़ता। इस्मा ने जल्दी से आंखें मूंद दी। अमाद उसकी इस हिफाजती इक़दाम पर खुलकर मुस्कुराया था। नर्स ने उसे आराम करने का कहा तो सब बाहर चले आए। किसी का भी दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर बाउमर मजबूरी बेबी को अभी सिस्टर के हवाले कर दिया। बाहर जायश भी इस बात का बेचैनी से मुंतज़िर था कि कब हरीम को रूम में शिफ्ट किया जाए और कब वो उसे देखे। आखिर सिस्टर ने आकर बताया कि उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो सब हरीम के रूम में दाखिल हुए थे। वो अपने दाएं जानब हल्का सा झुकी हमक हमक कर कॉट में देखने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तकलीफ़ में थी तो इतना मूव नहीं कर पा रही थी। सब उसकी इस बेचैनी पर मुस्कुरा दिए थे। सबको अंदर आता देख वो नरमी से सीधी हो गई। गुलाबी रंग में जर्दियाँ घुली हुई थी, आंखें रोने के बाद सुर्ख थीं। मुबारक हो भाई, हम नाना नानी बन गए, यूसुफ साहब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो वह कानों तक सुर्ख हो गई थी। जाय शाइस्तगी से चलता कॉट की जाने पड़ा था। कॉट पर पूरी तरह झुका। अब वो अपने ही छोटे से अक्स को नरमी से चूम रहा था। हरीम ने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। अनाबिया भी कॉट को दोनों हाथों से तामे सरे खुशी में नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। भाभी बस भी करें मुझे, भाई बस भी करें, मुझे प्यार करने दे, नाबिया ने झंझलाकर कहा तो वो मुस्कुराता हुआ पीछे हटा। अमाद ने हरीम के सर पर प्यार से हाथ रखा। तब तक जायश भी उसके सर पर पहुंच गया था। तुम ठीक तो ना? जायश ने उसका चेहरा गहरी बेचैन निगाहों से देखा था। ठीक हूँ, हरीम ने बेतासुर लहजे में कहा। सब काफ़ी देर उसके पास बैठे रहे। हरीम उनके खुशी से दमकते चेहरे को देख निगाहें चुराती रही। हत्ता कि वो दोनों बहन भाई भी पूरी तरह बेबी की जानिब मुतवज्जो थे और वो खामखाई ही चलकर पहलू बदल रही थी। इन 7-8 माह में इस शख्स ने उस पर अपनी इतनी इनायतें, मोहब्बतें और चाहतें याकीन थी। उसे अपने दिल की इतनी ऊंची मसनद पर बिठाया था कि वो सबकी जैसे आदी हो चुकी थी, या शायद थोड़ी मगरूर भी होने लगी थी। इसीलिए तो उसे इतना काबिल इतना नहीं गर्दानती थी। अमाद, सलमा बेगम और यूसुफ साहिब उससे बातें कर रहे थे। फिर उसने खुद ही सबको कहा कि वो इस्मा के पास चले जाएं। सबने खुश दिली से हामी भरी और कमरे से बाहर निकल गए, सिवाय उस शख्स के जो इत्मीनान से वहीं बैठा रहा। हत्ता कि नाबिया भी बहाने से वहाँ से खिसक गई। हरीम, जो उनकी जानिब मुतवज्जा थे, फौरी तौर पर लाताल्लुकी इख्तियार की। बेबी कॉट में पुरसुकून होकर सो रहा था। जायश अब पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो उठकर उस तक आया। हरीम ने उसकी जानिब से रुख मोड़ना चाहा, मगर जायश ने बेड पर उसके इंतहाई करीब बैठकर उसे नरमी से थाम कर ऐसा करने से कबल उसे अपनी गिरफ्त में थाम लिया।
اب بس بھی کرو جان من، تمہاری قید کے ان 7-8 دنوں کا خمیازہ میرے 7-8 ماہ بھگت چکے ہیں میری جان. خدا کے لیے اب تو مجھے معاف کر دو. اب تو ہمارا بیبی اس دنیا پر آ چکا ہے. پلیز اس کی خاطر مجھے معاف کر کے حویلی سے لے آؤ. چائش کے نرمی بھری لہجے میں التجا تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ کر سرتا پیر سلگ اٹھی تھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ جیسے مردوں کی یہی پرابلم ہے، یہی سوچ رکھتے ہیں نا کہ اولاد دنیا میں آ گئی تو بیوی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، بن گئی وہ ساری عمر کے لیے آپ کی غلام. اگر آپ کی یہی سوچ ہے سردار جی تو انتہائی. تمہیں کس چاہل نے کہا کہ ہر مرد کی یہی سوچ ہوتی ہے؟ جائش نے اس کی بات تیزی سے کاٹی تھی. اب اس کے لہجے کی سختی حریم کو اپنی جگہ پر ساکت کر گئی تھی. ہر مرد کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ اولاد عورت کی غلامی کا ذریعہ ہے. کس چاہل نے کہا کہ اولاد عورت کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں؟ یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو پختہ کرنے کو ایک محبت بری سبیل ہوتی ہے. میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ مضبوط ترین کرنے کا ایک ذریعہ. میاں بیوی کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایت کیا گیا کتنا خوبصورت تحفہ ہے. اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کیا؟ اتنے ماہ ہو گئی، مجھے لگا اب تک تم میری نیچر کو سمجھ ہی چکی ہوگی، مگر افسوس تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو حریم، ایسا کہ میں اس بیبی کو تم تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤں گا. چائش نے اس کی چین تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا میں بول بھی نہیں سکتی؟ وہ چٹک کر بولی تھی. پتہ نہیں کہاں کا غم کہاں غلط کر رہی تھی جب آنسو آنکھوں سے قطار در قطار بہے تھے. اس قدر نازک صورتحال، درد و بے دریغ تکلیف کے باعث اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، شاید جو اسے اب میسر آیا تھا. ایسا کیا کرتی آخر میں نے کہ میری 1000 کوششوں اور 1000 منتوں پر بھی تمہارا پتھر دل پگھلتا نہیں؟ جائش نے نرمی سے اس کی چین پر اپنے لب رکھے تھے، جبکہ وہ فضول ہی روئے گئی تھی. آپ نے زبردستی کی میرے ساتھ. حریم نے اس کا گرے باندھ دبوچ کر اپنا سب سے بڑا دکھ بیان کیا. وہ دھچکا جس سے وہ اب تک سنبھل نہ پائی تھی، جو اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا. بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو میری جان اور میرے ساتھ حویلی چلو. وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہمیشہ اجازت طلب کر کے تمہارے قریب آیا کروں گا. چائش کا چہرہ بے تاثر جبکہ لہجہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا. وہ جو معافی والی بات سن رہی تھی، باقی سب باتیں دماغ کے اوپر سے گزر گئیں، مگر جب سمجھ آئی تو حریم چٹک گئی تھی. دور ہٹے مجھ سے. اسے مزاحمت شروع کی. رونے کے درمیان اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کون سی اور کس سچویشن میں ہے، اور اب تدراک ہوتے ہی اس کے آسان خطا ہوئے تھے. ہٹ جاؤں گا، پہلے قریب سے جی بھر کر دیدار تو کرنے دو. جائش نے حسب عادت اس کے ماتھے پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا تھا. آئی ہیٹ یو سردار چائش جہانگیر، وہ آنسو بہاتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی. بٹ آئی لو یو سو مچ. جائش نے اپنا دل کھول کر رکھا. اب اسے محسوس ہوا وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی. تب جائش نے بنا کچھ کہے نرمی سے اسے سہارا دے کر تکیے پر لٹا دیا. آرام کرو میری جان، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے. جائش نے اس پہ چادر ڈالی. وہ ڈھیٹ بنی چھت کو گورنے لگی. تب جائش نے جھک کر اس کی پلکوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا. حریم نے بے تحاشا گھبرا کر اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں. اس کے پرتپش لمس کب سے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے. اب وہ بھی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی. جائش مسکرا کر پیچھے ہٹا اور پھر سے اپنے بیبی کی جانب متوجہ ہو گیا. حریم اور اسما کو گھر آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے. اس دوران آج سے 2 دن پہلے عماد اور جائش نے اکٹھے مل کر ایک ہی دن بچوں کا عقیقہ بڑے پیمانے پر کیا تھا. عماد نے اپنی گڑیا کا نام ماورا رکھا تھا، جبکہ جائش نے اپنے شہزادے کا نام سردار تیمور جائش رکھا تھا. سب بے تحاشا خوش تھے. ان سب کی خوشی اس وقت خواب میں ملی جب وہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. وہ سب حریم کے کمرے میں موجود تھے. جائش اور انابیہ بھی کمرے میں ہی تھے. جائش نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا تھا. جب حریم نے اپنے بابا کی جانب دیکھا، بابا بیبی کی پیدائش ہو چکی ہے، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا؟ مجھے ذاتی چاہیے. اس شخص کو کہے مجھے ابھی اسی وقت ڈائیورس دی. حریم نے بے لچک لہجہ اختیار کیا تھا. انابیہ کو لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہے، جبکہ جائش نے بے یقینی سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے حیرت و صدمے سے دیکھا تھا. اسے تو لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا، اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ مان جائے گی. اس نے اپنے دانست میں جان توڑ کوششیں کی تھی کہ وہ اسے منا لے گا، مگر چائش لال ببو کا چہرہ اور پھولی ہوئی رگی اس کی جانب دیکھے گیا تھا. حریم یہ کیا بچپنا ہے؟ سب سے پہلے عماد نے اسے ٹوکا تھا. یہ میری زندگی ہے بھائی، تو فیصلے کا اختیار بھی مجھے ہی ہونا چاہیے. حریم نے سادگی سے کہہ کر اسے چپ کروا دیا تھا. سلمہ بیگم اور یوسف صاحب بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے. جائش خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا. بیبی کو سلمہ بیگم کی گود میں دیا. وہ بہت خاموشی سے کچھ بھی کہے بغیر، کوئی سوال جواب کیے بغیر اس کمرے کی دہلیز پار کر گیا. انابیہ نے بھی آنکھوں میں آنسو لی اس بے حس لڑکی کی جانب دیکھا، جس نے ایک پل میں اس کے اور اس کے بھائی کے خلوص، نیک نیتی اور خدمت گزاری کو آسمان سے زمین پر لاپٹ کھا تھا. وہ بھی خاموشی سے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی، حتیٰ کہ کچھ بھی کہے بغیر. فی الحال سب بھی اس کمرے سے باہر نکل گئے تھے. وہ واضح دیتی رہی، مگر اب کوئی بھی کسی قسم کی بات کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا. اگلے 15 دن یوں ہی انتہائی بوجھل، بیزار اور بیکلی لیے آئے ہوئے گزرے تھے. وہ اپنے کمرے میں موجود تیمور کو فیڈ کروا رہی تھی جب دستک دے کر یوسف صاحب، سلمہ بیگم اور عماد اندر داخل ہوئے. ان کی جانب متوجہ ہوئی. ان کے چہرے غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھے.
حریم، جائش کا فون آیا تھا، اس نے بولا کہ تم آزادی چاہتی ہو تو اب کی بار وہ تمہیں مکمل فیصلے کا اختیار دیتے ہوئے تمہاری ہر خواہش کا احترام کرے گا، اس لیے اس نے کہا کہ خلا کے پیپرز بنوا کر سائن کر کے بھیج تو وہ سائن کر دے گا۔ اب تم بتاؤ، میرا دوست منیب وکیل ہے، پیپرز بنوانے کے لیے اسے فون کروں؟ عماد نے بے تاثر سرد و سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ حریم کی تو بے یقینی سے یوں آنکھیں پھٹی تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ وہ دونس پرا لہجہ ذہن میں گونجا جب وہ کہا کرتا تھا کہ اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ساکت تھی، بھی یوسف صاحب کی بھاری بوجھل دکھی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا حریم، جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس معصوم جان کا کوئی قصور نہیں تھا، ہم جاہل نہ تھے اس لیے اسے ختم کرنے کا نہیں کہا۔ اب بھی زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہر حال میں تمہارا ہی ساتھ دیں گے، مگر اب جب کہ تم نے آزاد ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہیں بیبی کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا بہت جلد۔ ہم چاہیں گے کہ تمہارا گھر دوبارہ بس جائے، لیکن کوئی تمہیں اسے ایکسٹرا بوجھ کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ویسے بھی جائش کی ہر ریاضت کے بدلے میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ سگا باپ ہوتے ہوئے اس کا بچہ کسی اور در پر پڑا رہے۔ میں ناانصافی نہیں کرتا، اور انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہ بچہ اس کے سگے باپ کے حوالے کرو گی، یوسف صاحب نے بے تاثر لہجے میں کہتے حریم کے پیروں تلے سے زمین سرکائی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ چہرے پر گہری سنجیدگی تاریخی انابیہ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جائش نے ہلکی دستک دی، اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ بھی مغرب ادا کر کے اٹھی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت؟ مجھے آواز دے دیتے، چائے بنانی ہے۔ انابیہ، 7-8 ماہ سے تم نے فروز کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، تمہارے مسلسل انکار نے اسے توڑ دیا ہے۔ کل وہ دوبارہ پاکستان آ رہا ہے، پرسوں جمعہ کے دن میں نے تمہارا سربراہ، تمہارا ولی ہونے کی حیثیت سے تمہارا اور افروز کا نکاح طے کیا ہے۔ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہلنے والا نہیں ہوں۔ جائش نے 2 ٹوک لہجہ اختیار کیا، جبکہ انابیہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی تھی۔ آج سے کچھ ماہ پہلے افروز کے پرپوزل نے جائش کو بہت زیادہ پرسکون کر دیا تھا۔ جب جائش نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا، اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا، لیکن اس انسان کی اچھائی اور نیک نیتی کے سامنے جائش کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پڑے جب تمام حقیقت جان کر بھی وہ انابیہ کا خواہش مند رہا۔ ہاں، مگر اس نے جائش سے وعدہ لیا تھا کہ وہ انابیہ کو نہ بتائے کہ جائش اسے تمام حقیقت بتا چکا ہے، تاکہ اس کا مان، اس کا وقار مجروح نہ ہو، اس کے بندار کو ٹھیس نہ پہنچے۔ افروز نے کہا کہ انابیہ نکاح کے بعد اگر کسی قسم کی تحفظات کا شکار ہے تو اپنے طریقے سے اسے بتا دے گا کہ وہ حقیقت سے واقف ہے۔ جائش کو انابیہ کے لیے افروز پرفیکٹ میچ لگا تھا۔ اس نے کافی عاجزی سے انابیہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگا تھا۔ اس کا مدعا جائش نے انابیہ کے سامنے پیش کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور صاف انکار کر دیا۔ اس کا انکار افروز تک پہنچا تو اسے بے تحاشا دکھ ہوا۔ وہ 2 ماہ تک انابیہ سے مثبت جواب لینے کے چکر میں یہاں پاکستان میں خوار ہوا، پھر آخر واپس امریکہ لوٹنا پڑا، مگر مسلسل جائش سے رابطے میں رہا، اس امید پر کہ کبھی تو اس عالم لڑکی کا پتھر دل پگھلے گا۔ جائش نے بھی اتنے ماہ صبر و تحمل سے کام لیا اور اسے اسپیس دی، یہ سوچ کر کہ تب شاید زخم تازہ تھا، اسے سوچنے کے لیے وقت درکار تھا، مگر اس پتھر سے کوئی چشمہ پھوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب جائش نے خود ہی اس کی زندگی کا یہ اہم فیصلہ لینے کا سوچا اور پھر فیصلہ کر بھی گزرا۔ اب انابیہ بے یقینی سے اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ انابیہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر اور مجھ پر بھروسہ رکھو انابیہ، انشاءاللہ اب جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ جائش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اب کی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ وہ پھر ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ انابیہ، کوئی سوال نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، ویسے بھی ماں باپ بن کر تمہیں پالا ہے، کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تمہارے لیے کوئی اہم فیصلہ لے سکوں؟ جائش نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ انابیہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، زبان لاجواب ہو کر تالو سے چپک گئی۔ ادھر جائش یہ سوچ رہا تھا کہ اب نرمی دکھانے کا مطلب تھا اسے اپنی زندگی خود برباد کرتے ہوئے دیکھنا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ انابیہ سسک پڑی، بھائی رحم کرے مجھ پر، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، انکار کرنے کا حق رکھتی ہو، مگر پھر جو چاہے کرتی پھرنا، پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں حویلی سے فارم ہاؤس یا ڈیرے پر شفٹ ہو جاؤں گا۔ جائش کا لہجہ چٹانوں سا سخت تھا۔ انابیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میں کسی کے قابل… شٹ اپ انابیہ، آئندہ یہ غیر اخلاقی لفظ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ کسی انسان کی اوقات ہے کیا ہے کہ وہ دوسرے کو غلیظ کر دے؟ وہ خود گند کا ڈھیر تھا جو کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے۔ اب تم یہ تمام منفی سوچیں اپنے دماغ سے نکال باہر کرو تو بہتر ہے، جائش نے پھر نرمی سے کہا تھا۔ انابیہ، بتاؤ، میرا فیصلہ منظور ہے تمہیں؟ جائش نے پھر حتمی لہجے میں پوچھا۔ انابیہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ گہرا مسکرایا تھا، اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ بالکل اچھے بھائی نہیں ہیں بھائی، اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں تو اچھا شوہر بھی نہیں ہوں، پر کیا کریں، اس نکمے بندے سے خون کا رشتہ جو ہے تمہارا، جو بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے گزارا تو کرنا پڑے گا۔ وہ بظاہر لہجے میں بشاشت لیے بولا، مگر آنکھوں کا کرب صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ چکا ہے۔ چلو آؤ شاپنگ پر چلیں۔ جائش نے اپنے دل پر چھائی کثافت کو دور کرنے کو اسے آفر دی کہ کسی طرح تو دھیان بڑھ جائے۔ بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کسی کو
کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی. میں انہیں حقیقت. جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ, میں گاڑی تیار کروں. جائش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے تھپکی دے کر دلاسا دیا, مگر اس کی بات جلدی سے کاٹ دی تھی. جائش کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بری طرح اپنے لب کاٹتے چنچلاتے ہوئے چادر اسکارف لیے باہر نکل آئی. آج بہت خوشی کا دن تھا. پورے گھر میں کیک, حلوے کی میٹھی اور سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اسما اور حریم دونوں چلا نہائی تھی تو سلمہ بیگم نے حلوہ بنا کر سب کا منہ میٹھا کروایا تھا. گھر میں غیر معمولی رونق سی تھی. تیمور کے رونے پر حریم اسے لیے کمرے میں آئی تھی. اسے فیڈ کروایا تو وہ گہری نیند سو گیا تھا. اسے بیبی کیری میں لٹا کر وہ کیری باہر اٹھا رہی. چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں آئی تو سب ادھر ہی موجود تھے. سلمہ بیگم اور اسما نے چیزوں اور فینسی کپڑوں کا ڈھیر سامنے لگایا ہوا تھا. حریم حیران ہوئی. یہ کدھر جانے کی تیاری ہو رہی ہے بھائی؟ حریم نے کیری سلمہ بیگم کے پاس رکھی اور خود صوفے پر یوسف صاحب کے پاس بیٹھ گئی تھی. کل حویلی میں نابیہ کا نکاح ہے تو اسی میں شرکت کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ میری چھلی بہو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ کون سے کپڑے پہنے گی, سلمہ بیگم نے سادگی سے کہا تو حریم کی سانس ہی تھم گئی. اس نے سب کے چہروں کی جانب دیکھا جو نارمل سے تاثرات لیے ہوئے تھے. وہ لب بیس کر رہ گئی. جب یوسف صاحب نے اس سے بچے کی بات کی تو اسے تو سانپ ہی سونپ گیا تھا. اس دن کی حریم نے خاموشی اختیار کیے رکھی. وہ دراصل اب کچھ بھی نہیں چاہتی تھی. خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا. یہ تمام اختیار اپنے والدین کو دینے والی تھی. وہ جو مرضی اس کی زندگی کا فیصلہ کریں. وہ بہتر جانتے تھے اس لیے کیا صحیح ہے کیا غلط. ہم اگر خلا کی بات کر کے حریم نے اس شخص کے تاثرات اور رد عمل ضرور جاننا چاہا تھا. انہیں باتوں میں مشغول تھے کہ یوسف صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے. تم نے بتایا نہیں گڑیا کہ کیا فیصلہ کیا؟ ہم منتظر ہیں. ہم اس لیے تمہارا فیصلہ جاننا چاہتے ہیں کہ جلد تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں, یوسف صاحب نے کہا. اس دن عماد نے جائش کی جانب سے خلا کی بات یوسف صاحب کے کہنے پر کی تھی, جبکہ جائش نے فون پر ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. وہ اب بھی اپنی بات پر روز اول کی طرح اسی طرح قائم تھا جیسے پہلے دن کہ وہ حریم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. حریم لمحہ بھر کو خاموش ہوئی تھی. پاپا آپ جو بھی میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا, لیکن میں اپنا بچہ کسی کو بھی نہیں دوں گی, حریم نے حتمی لہجے میں کہا تھا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کل نابیہ کے ساتھ تمہارا اور جائش کا نکاح دوبارہ ہوگا اور ہم تمہیں اپنی پوری دلی رضامندی کے ساتھ سردار جائش جہانگیر کے ساتھ رخصت کریں گے. ہم یہ فرض جلدی اس لیے پورا کرنا چاہتے ہیں کہ تیمور کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بابا کی محبتوں برے سائے میں رہے, اور اس کے باپ کا بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا پیار دے سکے. گڑیا تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم سے؟ یوسف صاحب نے کہا تو وہ یوں ہی بیٹھی گویا سانپ سونگ گیا. اب اس پاگل آدمی کا والہانہ پن اور جنون کون برداشت کرتا؟ وہ تو اتنے ماہ سے اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی خائف ہوتی رہی تھی. وہ جا کے اب رخصت ہو کر پھر اس کی دسترس میں چلی جاتی. حریم ہمارا فیصلہ منظور ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. جی بابا. بمشکل ہی حلق سے آواز نکل پائی. وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی. سانس سونکنے کی طرح چلنے لگی سینے میں. جب تک دل بالکل خاموش اور ساکت تھا وہ اس کی دھمک اب کانوں میں بجنے لگی تھی. منہ کون لگائے گا اس آدمی کو؟ اس سے اپنے دل کو تسلی دینی چاہیے کہ اب تو وہ بالکل اس کی مٹھی میں تھا, تو اس کی خود کی مرضیاں ہی چلنی تھی. وہ شاپنگ کے لیے مال جا رہے تھے جب جائش کا فون رنگ ہوا. اسے فون اٹینڈ کیا تو عماد کی کال تھی. اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا تھا. سلام کے جواب کے بعد اس کو جو خوشخبری سننے کو ملی تھی, جائش کے تو ہاتھ جیسے ہفتے کلیم کی دولت لگ گئی تھی. سچ؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا یار؟ کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے؟ جائش نے سر خوشی سے کہا تھا. انابیہ نے حیرت سے جائش کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تھا. دلہا تو کب سے دل و جان سے تیار ہے صالح صاحب, جائش نے زندہ دلی سے کہا تو سامنے عماد کہکا لگا کر ہنس پڑا. ٹھیک ہے, حریم کا تمام سامان آج شام تک ہماری جانب سے پہنچ جائے گا آپ کے گھر, جائش نے کہتے ہوئے فون رکھا. کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا بھائی؟ جس دن تمہاری بھابھی نے میرے سر پر بم پھوڑا اس دن مجھے انکل کا فون آیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں خاموشی اختیار کر کے رکھوں, وہ خود اپنی جلادنی بیٹی کو میرے لیے منا لیں گے. ابھی عماد کا فون آیا, تمہاری چڑیل بھابھی مان گئی ہیں. عماد اور انکل نے اسے منا لیا. اب وہ کل تمہارے نکاح کے ساتھ ہمارے نکاح کی تجدید بھی کی جائے گی. جائش نے مسکرا کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا. انابیہ کا چہرہ بھی کھل گیا تھا. میں آپ کے لیے بہت بہت خوش ہوں بھائی. وہ پرجوش انداز میں اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی. اور اپنے لیے؟ جائش کے پوچھنے پر وہ چپ سی کر گئی تھی. سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوفزدہ تھی. اتنے میں وہ مال پہنچ گئے تھے. جائش نے حریم اور انابیہ کے لیے ہر چیز اپنی پسند کی لی تھی, کیونکہ انابیہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی غیر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی تھی. یہ دن اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ خوشیوں بھرے ہنگامے لے کر طلوع ہوا تھا. صبح سے گھر میں عجیب طرح سے افراتفری پھیلی ہوئی تھی. پہلے جائش نے اسے رخصت کر کے لے کر جانا تھا, بعد میں حویلی سب کو لے جا کر نابیہ کی رخصتی کی جانی تھی. افروز نے یہاں نابیہ کو جب تک اس کے پیپرز نہیں بن جانے تھے تب تک چند دن اپنے ساتھ اس گھر میں رکھنا تھا جس میں وہ اور اس کی فیملی پہلے رہتے تھے. وقت کی کمی تھی. تیمور اسما کے پاس تھا کہ وہ تیار ہو چکی تھی. سلمہ بیگم اسے فریش ہونے کے لیے بول کر گئی تھی. رات انہوں نے اس کی کوہنیوں تک بھر بھر کر مہندی بھی لگائی تھی اور اس کے دلہے کا اس میں نام بھی لکھا تھا.
وہ ابھی فریش ہو کر باہر آئی تو قدم خود بخود ادھر ہی ٹھٹک کر رک پڑے تھے۔ بیڈ پر کافی سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایک بڑے سے باکس میں اس کا برائڈل ڈریس تھا اور وہ اس ڈریس اور اس کے کلر کو ہی دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ لیمن کلر میں ایک انتہائی نفیس اور بھاری کامدار لانگ ٹیل میکسی تھی جس پر ملٹی کلر کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ اس لباس کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ ظالم شخص آخر ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ یہ وہی رنگ تھا جس میں مہینوں پہلے اس دن وہ ملبوس تھی اور وہ اسے کسی چیل کی طرح چھپٹ کر اپنوں سے دور لے گیا تھا۔ اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا جب اس کے موبائل فون پر میسیج رنگ ہوا۔ جانے کہ اسے لگا کہ یہ میسیج اسی نے اس وقت اسے بھیجا ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے میسیج کھول کر دیکھا تھا۔ میری جان، یہ وہ رنگ ہے جس میں نے تمہیں اپنی روح کی گہرائیوں سے اپنا کر دل میں بسایا۔ اس دل سے میری روح کی نگاہوں سے وہ منظر، وہ لرزتی کامتی اڑتی گرتی پلکیں، وہ سنگلی مہکتا وجود، ان حسین زلفوں کی سوندھی سی مہک اب تک نہ نکل پائی۔ اپنی زندگی کے کریم ترین پلوں کو دوبارہ جینا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کی دلی رضامندی اور خوشی سے، صرف تمہارا پاگل سردار۔ حریم کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل فون بند کر کے ایک جانب اچھالا۔ دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ وہ اب تک اس کے صالحانہ پن سے خوف زدہ تھی۔ ابھی سوچ کر مزید الجھتے کہ سلمیٰ بیگم کمرے میں چلی آئی تھی۔ ان کے ساتھ وہی بیوٹیشن تھی جس نے ایک مرتبہ پہلے بھی اسے تیار کیا تھا۔ حریم، میری گڑیا چینج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ جلدی سے چینج کر کے آؤ، تیمور سو گیا ہے، انابیہ لوگ بھی نکلنے والے ہیں ادھر سے، تو جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے جلدی کرنے کو کہا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ وہ فوراً لباس لے کر واش روم چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آئی تو وہ آنکھوں کو جھنجھلا دینے والے قیمتی اور خوبصورت لباس میں تھی۔ واو، بہت خوبصورت لباس ہے اور یہ کلر جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہے حریم۔ پارلر والی آپی نے بھی تعریف کی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر ڈریسنگ کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن جلدی سے اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ تیار ہو کر ابھی وہ اسے جولری وغیرہ پہنا رہی تھی جب باہر سے آتش بازی اور بینڈ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ بارات پہنچ چکی ہے۔ حریم کے احساسات بالکل عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ نہ خوش تھی نہ غمگین۔ ہاں، مگر اپنا گھر چھوڑنے کی عجیب سی بے چینی نے پھر سے آن گرا تھا، لیکن اب کی بار یہ بھی تسلی تھی کہ وہ جب چاہے اپنے گھر آ جا سکتی ہے۔ وہ پستہ کلر کی میکسی میں انتہائی خوبصورتی سے سجی سنوری دلہن کے روپ میں جائش کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وائٹ کلر انتہائی خوبصورت شیروانی میں وہ شہزادوں سی آن بان شان لیے اس کے سامنے تھا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے۔ آمین، جائش کہتے مسکرا کر پلٹا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بھائی، انابیہ صدقے واری گئی۔ تم سے زیادہ نہیں، مجھے تو ڈر ہے افروز کہیں آج بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ جائش نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے چھیڑا تو اس نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ساری تیاری مکمل ہے، اب چلیں۔ جائش نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلایا جسے اس نے نرمی سے تھام لیا اور وہ ایک نئی منزل کی جانب گامزن ہونے لگے۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جائش اور انابیہ چند رشتہ داروں اور امتیاز اور رفیق کے ساتھ حریم لوگوں کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اندر یوسف اور سلمیٰ بیگم بھی شاد و فرحاں اپنے ہاتھوں میں پھولوں اور نوٹوں کے ہار لیے بارات کے استقبال کو کھڑے تھے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ بارات کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ آج وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر بیٹی کے ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی شہزادہ آئے اور ان کی بیٹی کو عزت سے اپنے سنگ لے جائے۔ حریم کے اغوا ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں سنی تھی، کیا کیا نہیں سہا تھا، کتنا برداشت کیا تھا۔ لوگ تو حریم کو یہ تک کہنے لگے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، مگر پھر بھی یوسف صاحب اس پر خار راہ پر چٹانوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ ان سب لوگوں نے اپنی بچی پر بھروسہ کرتے کسی ایک کے بھی بکواس پر کان نہ دھرے تھے۔ پھر وہ جب مل گئی تو اس کا ہر طرح سے سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا۔ اگر وہ حریم کا ساتھ نہ دیتے تو وہ پاگل ہو کر خودکشی کر چکی ہوتی۔ آج اگر خوشیوں کی بہار ان کے آنگن میں اتری تھی تو ان کے صبر و تحمل، استقامت، ہمت، بھروسے اور ثابت قدمی سے۔ اگر والدین اپنے بچوں پر اعتبار بنا کر ان پر بھروسہ کریں، ان کی ہمت بنے تو انہیں زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ آج ان کا سر بھی فخر سے اونچا ہو گیا تھا کہ ان کی نازوں پلی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھانے والا شہزادہ آج زمانے کو گواہ بنا کے لینے سے آیا تھا۔ جائش جب کمال صاحب کے سامنے پیار لینے کو چکا تو انہوں نے اپنی باہیں وا کی۔ بیٹے باپ کے سینے سے لگتے ہیں تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، یوسف صاحب نے اس سے کہا تو سب کے سامنے اتنی عزت دینے پر جائش کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ہی ریز ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں افسردہ بھی کہ انہوں نے اس کی وجہ سے کتنا کچھ سہا تھا۔ جائش نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ یوسف صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ انکل، میں بابا۔ جائش چونک کر ان کی جانب دیکھے گیا۔ بابا بولو گے آج سے تم مجھے؟ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سونپ رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسے خوش رکھنا، کیونکہ وہ تو آج مجھے اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک ہو رہا ہے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جائش نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے تھے اور اپنے دل کا مدعا بیان کیا۔ انشاءاللہ بابا، آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جو ہوا اسے میں مٹا تو نہیں سکتا، مگر حریم کو اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھوں گا۔ ارے، سب باتیں یہیں پر کر لیں گے یا بارات کو اندر بھی آنے دیں گے؟ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا اور جائش کو پیار دیا تھا۔ بارات کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا کیونکہ چند معزز لوگوں کی موجودگی میں دوبارہ تجدید نکاح ہونی تھی۔
सब लाउंज में लगे सोफ़ों पर बैठ गए। जायश की बेकरार नज़रें अपनी दुश्मनी जाकी रात तक रही थी। भाई सब्र रखें, भाभी आती होंगी, अनाबिया ने से छेड़ा जिसके अंग अंग से ही खुशी फूट रही थी। अनाबिया ने दिल से अपने भाई के सदा खुश रहने की दुआ की। निकाह का वक्त हो गया था, हरीम को बाहर ले आई। यूसुफ साहब ने सलमा बेगम से कहा, आंटी मैं भी आऊँ? अनाबिया बेचैन हुई। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो मुस्कुराती हरीम को लेने अंदर की जानब बढ़ी थी। अंदर हरीम के दिल में अचानक से जायश का सामना करने से पहले ही पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी थी। उसका सामना करना आज उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था कि दुपट्टा सेट करती ब्यूटिशियन से अपना घूंघट निकालने को कहा। फिलहाल जायश की नज़रों से बचने का यही तरीका समझ आया तो ब्यूटिशियन ने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए दुपट्टा घूंघट की तरह सेट कर दिया था। अनाबिया और सलमा बेगम अंदर आई तो अपनी परी को दुल्हन बने देख बेख्तियार आंखें नम हो गई। हरीम ने अपनी मामा की मौजूदगी महसूस करते घूंघट उल्टाया। वाओ भाभी, अनाबिया बेख्तियार चीखी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। भैया तो गए आज काम से। अपनी मामा के सामने नाबिया की बात सुनकर हरीम के कान की लोएं सुर्ख पड़ गई थी। सलमा बेगम उसके करीब आई और उसकी पेशानी चूमी। सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। हरीम एकदम उठकर उनके सीने से लगी कि दिल भर भर आ रहा था। चलो बेटा, निकाह का वक्त हो गया, सब इंतज़ार करें। सलमा बेगम ने खुद पर काबू पाते हुए उसका दोबारा से घूंघट निकालते हुए कहा और उसे लेकर बाहर आई थी। वो हरीम को लिए लाउंज में आई और जायश के पहलू में बिठा दिया। जायश की मखमूर नज़रें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो उसके लायके ड्रेस में पूर सजाई गई थी। आज जायश को हरीम का एक घूंघट अपना सबसे बड़ा रकीब लगा था, मगर वो हरीम के मासूम से हिफाजती इक़दाम पर अपनी हंसी दबा गया था। सही है बेगम, अपने दीवाने को तड़पाने के सारे गुण जानती हैं। जायश ने उसके कानों में सरगोशी की थी। उसके धीमे लहजे की आँच घूंघट में भी महसूस करते हरीम कांप उठी, मगर बज़ाहिर खुद को मजबूत किए बैठी रही। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। यस, जैसे यूसुफ साहब ने कहा, अचानक से खामोश माहौल में छोटे सरदार का भोंपू ऑन हुआ था। अरे, लगता है कि छोटे सरदार भी अपने मम्मा बाबा के निकाह में शरीक होना चाहते हैं। यमात ने शोशा चुड़ा तो महफिल ज़ाफ़रान बन गई। अनाबिया फट से तैमूर को उठा के ले आए और हरीम की गोद में डाल दिया था। लें भाभी, संभाले, अब ये छोटे सरदार कभी पिक्स देखते रोएंगे नहीं कि मम्मा मैं आपकी शादी में कहाँ था। अनाबिया की बात पर जहाँ जायश का कहका सबसे बुलंद था, वहीं हरीम के गाल शर्म से तप गए थे। लाओ भाई बेगम, जूनियर को हमें दे दो। जायश अचानक हरीम की गोद से तैमूर को लेने झुका तो हरीम के हाथों को टच करते हुए पीछे हुआ, जिस पर हरीम ने उसे दिल में 1000 सलावतें सुनाई। सब गवाहान की मौजूदगी में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। साइन करते वक्त हरीम के हाथ कांप रहे थे। बाएं जानब बैठे यूसुफ साहब ने उसके गिर्द बाजू फैलाया तो हरीम ने हौसला मजतमा करके अपना आप जायश को लिख दिया था। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत खुशगवार माहौल में लंच किया गया। वक्त की कमी के बायस जल्दी रुखसी की गई क्योंकि अभी अनाबिया की बारात आनी थी। जायश ने बड़े हक से सबके सामने हरीम का हाथ मजबूती से थाम लिया था। बाबा, मैं गाड़ी लाया था, आप लोग भी हमारे साथ चलें। जायश ने यूसुफ साहब से बुगलगीर होते हुए कहा। बेटा, तुम लोग खैर खैरियत से पहुंचो, हम ज़रा ये फैलावा समेट कर वक्त पर पहुंच जाएंगे, यूसुफ साहब ने कहा तो जायश ने इस बात में सर हिलाया, जबकि हरीम के लरसते हुए हाथ देख उसे सर से सांस खींची थी। वो यूसुफ साहब से लिपटी बुरी तरह रोती थी। बाबा, आप मुझे खुद से दूर करके ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। घूंघट से उसकी बसोरती आवाज़ आई तो जाहिश के लब खूबसूरती से मुतबस्सम अंदाज में फैले थे। सदा हंसती मुस्कुराती रहो। यूसुफ साहब भी उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए। वो इमाद इस्मा और सलमा बेगम से भी लिपट कर यूँ इमोशनल होने लगी। तब यूसुफ साहब उसे खुद गाड़ी तक लाए और गाड़ी में बिठा दिया। अनाबिया लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जबकि तमूर अनाबिया और इम्तियाज़ के पास था। जायश गाड़ी में उसके पहलू में बैठा तो वो जैसे खुद में सिमट सी गई थी। जायश उसके एहतियात पर फिर मुस्कुरा दिया, मगर उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसे अपने बेहद करीब किया तो वो घूंघट में बुरी तरह झंझला कर तिल मिलाई थी। अपनी हद में रहे, वो दांत पीस कर ड्राइवर का लिहाज करती धीमे लहजे में गुराई थी। अब जबकि बाबा ने मुझे अपनी प्रिंसेस के हवाले से तमाम इख्तियारात सौंप दिए हैं तो इन हदूद का तयन भी अब मैं खुद ही करूँगा। वो संजीदगी से इंतहाई गैर संजीदा बात बोला तो हरीम तिल मिला कर रह गई थी। उसी वक्त घूंघट से उसने अपने लंबे नाखून अपने पहलू से लिपटे उसके हाथ की पुश्त पर गाड़ दिए तो वो उल्टा गहरा मुस्कुराया था। वो अपनी उंगलियों से मज़ीद गुस्ताखी करता, इन छोटी मोटी तखरीबकारी की कार्रवाइयों से तुम मेरी जनून खेसियों का हवा दे रही हो मेरी जान, और अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। बाहरी बोझल सरगोशी में इस कदर मायने खेज और गमगीरतन थी कि हरीम का वजूद लरज़ उठा, जबकि उसके वजूद की ये लर्जिश उसके लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी कर गई थी। पूरे रास्ते उसने उसकी यूं ही जान जलाई रखी। आखिर हवेली के ड्राइवर पर गाड़ी रुकी तो हरीम ने सुख का सांस लिया था। सालों बाद हवेली में जैसे जुगनुओं की बारात उतर आई थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेट के एंट्रेंस से लेकर हवेली के पिछले हिस्से तक फुल कारपेट बिछाया गया था, क्योंकि रात को नाबिया की बारात का इंतज़ाम पिछले हिस्से में किया गया था। इधर उधर दौड़ते मुलाजिम काम में मसरूफ़ नजर आ रहे थे। हवेली में हरीम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लाउंज के एंट्रेंस से ही फूलों की दबीज तय बिछाई गई थी।
लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर बरकी कमकमों की लड़ियाँ और फूलों से बड़ा सा वेलकम जूनियर सरदार लिखा हुआ था। और ये रफ़ीक की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। रफ़ीक और इम्तियाज़ अपने सरदार और सरदारनी को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इम्तियाज़ ने तैमूर को अनाबिया की गोद से ले लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। एक मिनट, जैसे ही जायश और हरीम ने पाँव आगे बढ़ाया, अनाबिया ने अपने दोनों बाजू वार करके इनके आगे रास्ता रोका था। क्या हुआ? जायश ने हैरत से पूछा। इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि माँ बदौलत इकलौती बहन है आपकी, इसलिए जेब भी हल्की करे अपनी। जहाँ तक मुझे पता है दरवाज़ा रुकाई की रस्म गलत जगह पर नहीं हो रही है ना? जायश ने मायनी खेजी से ब्रोच गाई थी। रस्म तो रस्म होती है भैया, चाहे फिर रूम का दरवाज़ा हो या लाउंज का। और वैसे भी आज तो मैंने रुखसत हो जाना है, इसलिए पहले ही ये रस्म कर रही हूँ। लापरवाही से बोलते हुए ना चाहते हुए भी नाबिया का दिल भर आया। जैसे हरीम ने तसल्ली देने को नाबिया का हाथ पकड़ा, ठीक उसी टाइम जायश ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। हरीम ने एक झटके से अपना हाथ खींचा और थोड़ा सिरक गई थी। जायश इग्नोर करते हुए आगे हुआ और अनाबिया का सर अपने कंधे से लगा लिया। हे डोंट बी सैड गुड़िया, अफरोज़ तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हरीम ने इन दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत देखी तो नाबिया के कंधे पर अपना हाथ रखा। हम नंद भाभी बाद में पहले हमेशा बहनें रहेंगी, क्योंकि मुझे हमेशा एक बहन की कमी रही है। अनाबिया ने फरते मुसरत से हरीम को गले लगा लिया था। लव यू सो मच भाभी, अब प्लीज़ मेरे भैया पे भी थोड़ा रहम करना। अनाबिया ने बात आहिस्तगी से सरगोशी की, जैसे सुनती हरीम अपनी हंसी दबाती पीछे हुई और जायश से नज़र बचाकर उसे आंख बिंकी थी। मतलब हरीम जायश की अभी वाट लगा के ही रखेगी, उसकी जान बख्शेगी नहीं। अनाबिया ने अपने भाई की हालत पर तरस खाते हुए बेचारगी से सर हिलाया। जिसे देखती हरीम की मुस्कान गहरी हुई थी। अब अगर दोनों बहनों के मुज़ाकरात पूरे हो गए हों तो क्या नाचीज़ अंदर आ सकता है? और जहाँ तक बात है रस्म की, तो ये लो, जायश ने कहते साथ ही अपना वॉलेट अनाबिया के हाथ पर रख दिया। अब खुश? ओ भैया, लव यू सो मच। अनाबिया भी उसके गले से झूल गई। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, आपका ही घर है। अनाबिया खिलखिलाई। जायश ने अपना हाथ हरीम के आगे फैलाया। वेलकम टू माई ड्रीम लैंड माई ब्यूटी। सबके सामने जायश के इस अंदाज से हरीम के छक्के छुड़वा दिए थे। उसे लरसता हाथ जायश को पकड़ाया, जिसे जायश ने मजबूती से थाम लिया और कदम आगे बढ़ाए। जायश के हाथ के पुरद्दत लम्स ने हरीम की धड़कनें बढ़ा दी थी। उसकी हालत देखकर जायश सेरे लब मुस्कुराया। अंदर आकर इससे पहले जायश इम्तियाज़ को हरीम को रूम में ले जाने का कहता। ब्यूटेशन आ गई क्या? जायश ने इम्तियाज़ से पूछा। नहीं साहिब, फ़ोन कर दिया, बस पहुँचने वाली है। जूनियर को बेबी रूम में लेटाया हूँ, क्योंकि वो नन्ही सी जान अब थक हार कर मज़े से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। बेबी रूम में क्यों? वो इतना छोटा सा बच्चा अकेला कैसे रहेगा? हरीम ने संजीदगी से कहा। मैंने नैनी का इंतज़ाम कर रखा है, फंक्शन तक उसे संभाल लेंगी। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा घर, तुम्हारा जूनियर सरदार और सबसे अहम तुम्हारा सीनियर सरदार, जैसे चाहे संभालना, नो प्रॉब्लम। उसने आखिरी बात इस कदर मायनी खेजी से कही थी कि हरीम की हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। नहीं, हरीम अचानक बोली, मैं और तैमूर इनाबिया के रूम में जाएंगे। इम्तियाज़, तुम तैमूर को इनाबिया के रूम में लेकर चलो। अनाबिया, हमने ज़्यादा वक्त एक साथ नहीं गुजारा, तो ये चंद घंटे में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हरीम ने उससे अपना दामन बचाना चाहा, जिसे महसूस करके जायश अब संजीदा हो गया था। ओह श्योर भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे भी आपकी मौजूदगी से ढारस रहेगी। ओके भैया, थोड़े टाइम के लिए आपकी वाइफ को उधार लेकर जा रही हूँ। नाबिया ने हरीम का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ चल दी। इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी सरदार जी, जब तक अपनी शराइत ना मनवा लूँ। हरीम ने जायश की पतली हालत का मसा लेते हुए दिल में सोचा और नाबिया के रूम में चली गई थी। जायश जो होनको की तरह मुँह खोले हरीम को जाते हुए देख रहा था, रफ़ीक की खीखी पर उसका सत्ता टूटा था। क्यों हंस रहे हो? चलो आओ मेरे साथ, मैं इंतज़ामात देख लूँ, टाइम कम है, कोई कमी ना रह जाए। जायश ने अपनी खफत मिटाते हुए हवेली के पिछले बाग की तरफ कदम बढ़ाए थे। अफरोज़ फ़ोन कर चुका था, वो घर से निकला था, उसके साथ उसके चंद मोअज़्ज़ज़ रिश्तेदार थे, जिनमें ज़्यादातर बड़ी उम्र के अंकल और आंटी ही थे। उनके घर का फासला जायश की हवेली से तकरीबन आधे घंटे का था। जायश ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करवाए। इस शेरवानी में वो अनकम्फर्टेबल था, इसलिए उसने चेंज करने का फ़ैसला किया। जायश रूम में आया था कि वो शाम के फंक्शन की मुनासबत से चेंज कर सके। इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम में जाता, डोर नॉक हुआ। यस सरदार जी, इजाज़त मिलने पर इम्तियाज़ अंदर आई। हाँ कहो इम्तियाज़। वो सरदार जी, हरीम बीबी कह रही है उनका कोई ड्रेस ले आऊँ अलमारी से, उन्होंने चेंज करना है। क्या? जायश ने तेवरी चढ़ाई। ये भी खूब था, वो खुद तो चेंज करना चाहता था, मगर ये चाहता था कि हरीम आज की ख़ास रात को उसे इस रूसी लिबास में नजर आए, जिसमें वो उसे चारों शानें जद कर चुकी थी। तो अब मेरी सरदारनी ऐसे बदला लेगी मुझसे? पता भी है, अभी मैंने उसे जी भर के देखा भी नहीं। जायश ने दिल में सोचा और इम्तियाज़ से कहा, अपनी बीबी जी से कहो कि अगर उन्होंने चेंज करना है तो खुद ही आकर अपनी पसंद का ड्रेस चूज़ करें, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी टाइम कम रह गया बारात का, वो लोग अब तो पहुंचने वाले होंगे। अच्छा साहिब जी। इम्तियाज़ रूम से गई तो जायश ने सर झटका था। अब देखता हूँ मुझे तड़पाने के लिए क्या करेगी मेरी शेरनी।
جائش نے الماری سے بلیک شلوار قمیص نکالا اور فریش ہونے باتھ روم میں گیا تھا۔ امتیاز سے منوان جائش کا پیغام حریم تک پہنچا دیا تھا، جسے سن کر انابیہ اور اسے تیار کرتی بیوٹیشن کے چہرے پر معنی خیز ہنسی آ گئی تھی۔ جائیے پیاری بھابھی، آپ کو روم میں بلانے کا اچھا بہانہ ہے ویسے، انابیہ نے حریم کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ حریم جذبس ہوئی اور لال ببو کا چہرہ لیے انابیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تو کیا ہوا، میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں تمہارے بھائی سے، مگر اتنی آسانی سے تمہارے بھائی کو چھوڑوں گی بھی نہیں۔ وہ پھر اکڑ گئی تھی۔ ارے ظالم، تو کس نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑنا؟ وہ بیچارے تو چانو روح سے ویسے بھی خود کے نہیں آپ کے ہو گئے۔ اب کیا کریں گی بھابھی؟ کرنا کیا ہے، اتنی آسانی سے تو میں بھی روم میں نہیں جاؤں گی۔ آپ انابیہ کو تیار کر کے میرے دوپٹے کا سٹائل چینج کر دینا، حریم نے بیوٹیشن سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اتنے میں امتیاز کے ساتھ کوئی خاتون اندر آئی تھی۔ بی بی جی، یہ راستہ ہے تیمور بابا کی گورنس، آج سے تیمور بابا کی دیکھ بھال کریں گی۔ آپ بابا کو اسے دیں اور تھوڑا آرام کر لیں، سردار جی کا حکم ہے، امتیاز نے دانت نکالتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ انابیہ بھی ہنستی تھی۔ وہ امتیاز کو گور کر رہ گئی تھی، تبھی کمرے میں سلمہ بیگم اور اسما داخل ہوئے تھے، مطلب وہ لوگ گھر سمیٹ کر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ حریم ماں سے لپٹ گئی تھی۔ سلمہ بیگم نے جلدی سے تیمور کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ بھئی، میں تو اتنی سی دیر میں ہی بابا کو مس کرنے لگ گئی تھی، کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ سلمہ بیگم نے کہا تو حریم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ارے آنٹی، اداس بالکل مت ہوں، آپ کا جب جی چاہے اب تیمور سے ملنے آ جایا کریے گا، کیونکہ اب تو اس کی نانی بھی آپ ہی ہیں اور دادی بھی۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، سکھ پاؤ اور شوہر کی محبت پاؤ۔ سلمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل سے دعا دی تھی۔ یہ سن کر انابیہ نے جو خود پر ایک خول سا چڑھا رکھا تھا وہ بری طرح چٹکا۔ وہ اندر سے کتنی خوف زدہ تھی تو وہی جانتی تھی۔ بیوٹیشن نے حریم کا دوپٹہ کندھے پر اور اس کا ایک پلو سینے پر پھیلا کر اسے اچھے سے سیٹ کر دیا تھا۔ اتنے میں بارات آنے کا پیغام ملا تو انابیہ کو لگا کہ وہ بے جان ہو جائے گی۔ سب بارات کی آمد پر لان میں چلے گئے، جبکہ حریم انابیہ کے پاس کھڑی تھی۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حریم نے انابیہ کے کامتے وجود کو دیکھ کر اسے خود سے لگا کر تسلی دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی تھی۔ پورے لان کو سیاہ و سفید ٹینٹ اور برقمی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ افروز کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سب موجود تھے، سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ جائش کے ساتھ مل کر عماد اور یوسف صاحب نے بارات کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا تھا اور اب بس دلہن کا انتظار تھا۔ پھر جلد یہ انتظار بھی ختم ہوا جب وہ حریم کے ساتھ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اندر سے باہر آتی دکھائی دی تھی۔ اس کے ناک تک گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، صرف سرخ رنگ میں رنگے مخملی ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ افروز کی نگاہیں پھر بھی اس کے نازک و دلکش سراپے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ جائش نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ حریم نے اسے لا کر افروز کے پہلو میں بٹھایا، مگر وہ اس طرح سمٹ کر بیٹھی کہ اس کے اور افروز کے بیچ ایک فاصلہ قائم ہو گیا۔ افروز اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ ادھر جائش نے اسے گھونگھٹ کے بغیر اب قریب سے جی بھر کر دیکھا تھا۔ لیمن کلر لانگ ٹیل میکسی میں نیٹ کا دوپٹہ سینے پر سیٹ کروائے وہ بجلی بن کر اس کے حواسوں پر گر رہی تھی۔ ادھر خود پر اس کی دہکتی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے وہ جب اپنا کانفیڈنس بحال کر کے آئی تھی، اب سٹیج پر کھڑے ہوئے ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھیں۔ حریم نے نوٹ کیا تھا اس شادی میں اس کی کوئی فیمیل کزنس بھی آئی ہوئی تھیں، جن سے وہ کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ حریم نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ اگر وہ ایسا جان بوجھ کر رہا تھا تو اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں نکاح جیسا پاکیزہ فریضہ بھی سر انجام پایا تو انابیہ کی آنکھوں سے ٹپک کر آنسو اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے، جو کہ پاس بیٹھے شخص کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ تبھی نکاح کی مبارکباد اور سب کے منہ میٹھا کروانے کے بعد جب خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا جانے لگا تو افروز نے سب سے نگاہیں بچا کر دھیمے سے اس کی بھیگی ہتھیلی پر اپنا مضبوط و توانا ہاتھ رکھا تو انابیہ بری طرح خوف زدہ ہوئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر بیوی، یہ آنسو بس رخصتی کے لیے بچا کر رکھو۔ دھیمے سروں کی سرگوشی نے انابیہ کے حواس مختل کر دیے۔ اسے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس شدت بری گرفت سے نکال لیا۔ افروز نے سرد سی سانس کھینچی۔ کھانے کے بعد مختلف رسمیں ہوئیں۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے حریم ملٹی کلر نگینوں سے سجے ہوئے فینسی گلاس کو تھامے ہوئے اس کے آگے بڑھی تھی۔ تب جائش بڑی چالاکی سے پارٹی بدل کر افروز کی جانب ہو گیا۔ سب سٹیج کے پاس موجود تھے۔ حریم نے گلاس افروز کی جانب بڑھایا جو کہ چھٹ سے جائش نے تھام لیا۔ اس نے حریم کی جانب دیکھتے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ سب کے سامنے ان حرکتوں پر وہ بری طرح دل ملائی تھی، صرف دبی دبی ہنس رہے تھے۔ آدھا دودھ افروز نے پیا، مگر حریم کی کچھ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ہی جائش نے شوشہ چھوڑا۔ تو پھر مانگیے محترمہ، کیا مانگنا ہے؟ ویسے یہ حویلی 50 ایکڑ زمین اور یہ پورا کا پورا سردار تو آپ کا ہی ہے، ان کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مانگ سکتی ہیں۔ جائش کا لہجہ سے شاہانہ سا تھا۔ حریم کا دل کیا اس چھوڑے آدمی کا سر پھاڑ دے کہ سب اس کی سلوفرانہ بات پر ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ افروز بھائی اپنے دوست سے کہیں زیادہ ہاتم تائی نہ بنے، اور آپ بھی منہ کیا دیکھ رہے ہیں، جیب ڈھیلی کریں۔ حریم جائش کی جانب سرخ چہرہ لیے دیکھتی دانت پیس کر بولی تھی۔ افروز نے شرافت سے اپنا والیٹ نکالا اور جائش کو تھما دیا۔ حریم کا صدمے سے برا حال تھا، مطلب یہ افروز بھائی بھی اپنے دوست کی طرح گھننے اور میسنے تھے۔
بتائیے محترمہ دلہے کی سالی صاحبہ، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ ہے کہ دلہا اپنے دوست کے منہ پر ٹیپ لگا دے، وہ تل ملا کر کہتی۔ اٹیک سے نیچے اترنے لگی تھی، سب کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ جائش نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ تب 5,000 کے کافی سارے نوٹ اس نے حریم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ حریم نے تیزی سے اس کی گریف سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ بیٹا لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جلدی سے بچی کی رخصتی کر دیں، افروز کی جانب سے آئے ایک بزرگ نے جائش کو کہا تھا۔ وہ خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ نابیہ کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے، مگر کاش ایسا کر پاتی۔ رخصتی کے وقت وہ سب سے مل کر بے تحاشا آنسو بہانے لگی، مگر جائش نے باری ہوتے دل سے اسے دعاؤں تلے رخصت کر دیا۔ تمام سفر میں وہ گاڑی میں خوف زدہ سی ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ افروز کا دل کیا اسے بولے کہ وہ ریلیکس رہے، مگر ابھی تمام الفاظ بے معنی تھے، تبھی وہ خاموش رہا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو محلے کی کچھ خواتین نے اس کا شاندار استقبال کیا، مگر جلدی ہی اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انابیہ اس اجنبی سے کمرے میں موجود تھی، دل بہت بری طرح خوف زدہ تھا۔ باہر سے خوشگپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ افروز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے احترام میں باہر ہی بیٹھا باتوں میں مصروف رہا کہ کتنی بری بات ہوتی اگر وہ سب کے سامنے اٹھ کر یوں اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ ادھر اندر وہ کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی، پھولوں کی سیج میں بھی جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن سب نے مل کر اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ گھبراہٹ سے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا تھا، اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی ان پھولوں سے، ان سرخ و سفید گلابوں سے، ان کے دل پر چھا جانے والی خوشبو سے۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگنے لگا جیسے دم گھٹ جائے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ کمرے میں حواس باختہ سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر اس نے جلدی سے اے سی کی کولنگ بڑھا دی۔ کمرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید سرد ہونے لگا۔ اس کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا، آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے لگے۔ اس نے سر سے گھونگھٹ نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ جب پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک ایک کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر دروازے کی جانب پھینکا، جہاں سے افروز کمرے میں داخل ہو رہا تھا وہیں اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ اس نے افسوس اور نرم نظروں سے دلہن بنی اپنی بیوی کو دیکھا، جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ اسے کچھ ایسی توقع تھی، وہ جانتا تھا اسے نئے سرے سے اپنی جانب راغب کرنا مشکل امر تھا، جبکہ وہ اس کی موجودگی سے نظر انداز اب بیڈ پر لگے پھولوں کو نوچ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو وہیں بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی تھی۔ ابھی اپنے غم میں سسکتے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اپنے برابر کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ سانس تک روک گئی۔ رخ موڑ کر دیکھا تو افروز تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ افروز کے پوچھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر سسکنے لگی تھی۔ کیوں رو رہی ہو بتاؤ؟ اب کے نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں رو رہی ہوں میں؟ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ حیرت سے پوچھا۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ انجان بن رہے ہیں، وہ بولی تو افروز مسکرایا۔ جانے کیوں اسے اس کے دل نے بتا دیا تھا، یا اپنے بھائی کے رویے نے کہ یہ شخص تمام سچائی جانتا ہے مگر جان کر بھی انجان بن رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے، رخصتی پر لڑکیاں روتی ہیں، پر اتنا بھی کیا رونا، شرارت سے کہا تھا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، اب جانتے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں، اب سچ جانتے ہیں ہے نا؟ آنکھیں نم تھیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تعجب سے پوچھا جب ایک دم نابیہ چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ ایسے کیوں ظاہر کریں جیسے کچھ نہیں جانتے، جبکہ آپ ساری حقیقت جانتے ہیں افروز؟ عورت اگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بھول بھی جائے تو اس کا شوہر نہیں بھولتا، یہ اس کی انا پر، اس کی غیرت پر کاری ضرب ہوتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ افروز افسوس سے سر ہلاتا کھڑا ہوا، ایک دم اسی شانے سے تھاما تھا۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں نابیہ، جب میں یہ بات بھول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ بولا تو نابیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اتنا احسان ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جو برباد ہو چکی ہو، جس کے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہ ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی بہت آسان ہے اس لڑکی کو اپنانا جو پاک باز ہو، نیک کردار کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو، خوبصورت دل کے مالک ہو، اور پھر اس پر متضاد اس سے محبت بھی بلا کی ہو۔ وہ بولا تو نابیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے تھے۔ اس نے دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ میں پاک باز نہیں ہوں، میرے ساتھ۔ اس کا جملہ منہ میں ہی ادھورا رہ گیا تھا جب افروز سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ تم جانتی بھی ہو خود کو؟ بالکل نہیں جانتی۔ جاننا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دیکھو، جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہاں تھا؟ تم اب بھی ویسی ہی ہو، بلکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہو، لیکن میں اب تمہیں قبول کرنے سے انکاری ہوں۔ انابیہ جو اس کی سحر انگیز باتیں سن رہی تھی ساکت ہو گئی، پتھر بنتے سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ایک بار پھر وہ برباد ہونے لگی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح کرتے ہوئے صرف تمہیں قبول کیا تھا، تمہارے ذہن میں بنے کسی اور کے برے فعل کو نہیں۔ جب میں بھول سکتا ہوں تو تم کیوں کوشش نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں تو سب بھول کر میری طرف قدم بڑھاؤ، میرے پاس آؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انابیہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ افروز نے فتح یابی سے مسکراتے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔
شادی مبارک کان میں سرگوشی کی انابیہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ ایک بار انابیہ افروز بن کر دیکھو، پھر خود کو دنیا کی پاکیزہ لڑکی محسوس کرو گی مسز افروز، اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ پھر انابیہ آسودگی اور اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کے بعد ہر گزرتے لمحے میں اس نے خود میں انابیہ نہیں بلکہ افروز کو محسوس کیا۔ گزری شب اسے حقیقتاً بتا گئی کہ وہ کتنی معتبر تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، انہوں نے سب کو رخصت کیا۔ سب سے آخر میں حریم نے نم آنکھی لیے اپنے گھر والوں کو رخصت کیا۔ اسے ڈیروں دعائیں دیتے رخصت ہوئے تھے۔ تیمور اس کی گود میں تھا اور اب لان میں وہ جائش، تیمور اور جائش کی چچا زاد کزن فضا رہ گئے تھے۔ اتفاق سے فضا اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ابھی بچے نہیں تھے، اس کا شوہر کسی ضروری کام سے نکلا تھا اور اب تک اسے لینے نہ آ سکا۔ حریم یہ بات نہیں جانتی تھی، جبکہ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی حالات پر سیاسی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک فضا کو جانے کیا سوچی۔ جانتی ہو بھابھی، میں تم سے بہت جیلس محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتی، پہلے جائش میرا منگیتر تھا، لیکن قسمت کا کھیل کہ میری اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ مگر اب سوچتی ہوں کہ اگر اس سے شادی ہو جاتی تو یہ سب کچھ میرا ہوتا جب تمہارا ہے، کیوں سردار؟ فضا جو حریم کو جائش سے کھچا کھچا محسوس کر رہی تھی، اسے جیلسی فیل کروانے کو جان بوجھ کر کہا۔ جائش فضا کی اس بے وقت کی بے پرکھی پر بہت بری طرح گڑبڑایا اور حریم کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ اس نے فضا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر جان بوجھ کر کہکا لگایا۔ حریم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ یہ تو بھلا ہو اس کے شہزادے کا، جو وہ رونے لگا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر تیمور کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فضا، شیم آن یو، ایک کیا بدتمیزی تھی؟ جائش دانت پیس کر بولا۔ تمہاری بیوی کو محسوس کروانا چاہ رہی تھی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگس ہیں۔ یقیناً وہ بری طرح جیلس ہوئی ہے۔ لو، فراز آ گئے، اب اس بیوی نام کے طوفان کو سنبھال لینا، میں تو چلی۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور بیگ اٹھا کر ٹک ٹک کرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جائش نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھاما۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حسب توقع وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ الٹے پیروں نابیہ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ لاک تھا، یہ بھی وہ سوچ کر ہی آیا تھا، تبھی ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھے تیمور کو کاٹ میں لٹائے ہوئے تھپک رہی تھی۔ آہٹ پر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جائش اب بلا جھجک اس کے قریب، اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا، کاٹ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے۔ حریم کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی، دل میں طوفان برپا ہوا، مگر پھر بھی وہ پتھر بنی رہی۔ حریم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، اسے نرمی سے کہا، مگر وہ اب بھی پتھر کی طرح ساکت تھی۔ جائش نے دیکھا تیمور سو چکا ہے، تبھی اب حریم کی کلائی جکڑے سے لے کر باہر نکلا۔ باہر نینی کو تیمور کے پاس جانے کا اشارہ کرتے وہ چپاک سے حریم کو کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر کمرے میں داخل ہو کر اسے لاک کر گیا۔ حریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ جائش، وہ غصے سے چلائی۔ اس کے اتنی بری طرح چلانے پر جائش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی ہرنی اب شیرنی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جائیں یہاں سے اور کر لے شادی جس سے کرنی ہے، کہ کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہے۔ جا کر دیکھیں اس کا سڑا ہوا منہ۔ اور وہ بولتے بولتے زبر سے سرخ پڑتی رخ پھیرے رو دی تھی۔ عجیب سی آگ بھڑکی تھی جو اس کا خون کھولا گئی تھی۔ جائش آسودگی سے مسکرایا تھا تو نفرت کا دعویٰ کرتے کرتے حریم جائش جہانگیر محبت کی دیوار پھیلان گئی تھی۔ حریم، تڑپ کر پکارا، لیکن آج شاید وہ اس کی ایک نہ سننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تیمور چاہیے نا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ مجھے برداشت کرتے ہیں۔ ظاہر اپنا وارث تو نہیں چھوڑ سکتی، نسل ہے آپ کی، عورت کا کیا ہے؟ حریم، کیا میرے جیسی 10 اور مل جائیں گی آپ کو، بلکہ گھر تک میسر آ جائیں گی۔ وہ ایک دم جائش جہانگیر کا گریبان دبوچ گئی۔ جائش اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ پہلے روز جائش نے اس کا یہ رویہ دیکھا تھا جب اسے اٹھوا لایا تھا۔ اس وقت اس نے ایک بہادر حریم دیکھی تھی، اور ایک مرتبہ وہ پھر شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے سر کا سائیں کوئی سڑک چھاپ نہیں جو جگہ جگہ منہ مارتا پھرے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو اپنے رانی کے سوا کسی کو کنیز کا درجہ بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ حریم کی گردن میں ہاتھ لپیٹتے اس نے ایک دم شدت سے حریم کے گال پر بوسہ دیا۔ حریم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، دل میں اطمینان اترنے لگا۔ یہی چیز تو سکھا رہی تھی کہ پہلے جو وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس پرکٹی لڑکی کزن کے آنے کے بعد اس کی ذات وہ کب سے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اپنی انا کے مینار کو اونچا رکھنے کے لیے وہ چھٹپٹائی، لیکن دل کے کسی کونے سے خواہش ہوئی کہ وہ زبردستی سے خود میں سنبھالے، جیسے پہلے سنبھال لیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں بھرے غبار کو اپنی محبت سے نکال دے، اس کو بتائے وہ کتنی اہم ہے، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے کہ وہ تو بچپن سے ہی توجہ کا مرکز رہنے والی شہزادی تھی، تو اس کا شہزادہ جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس کر اس کی زندگی خراب کر چکا تھا، اب کیسے کسی دوسرے کی جانب مائل ہو سکتا تھا؟ پیچھے ہٹیں، شدت سے روتے ہوئے جائش کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مسکراتے جائش نے اس کی کمر سے تھامے اسے خود کے بے حد نزدیک کر لیا۔ حریم بنا پلک چھپکائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم شور بہت کرنے لگی ہو، منہ بسورنے کی جگہ منہ توڑنے کی کوشش میں رہتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا تھا۔ چھوڑے مجھے، چاہے اسی کے پاس جس کے آگے پیچھے بھنورے کی مانند منڈلا رہے تھے۔ وہ بولی تو جائش کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کا ہنسنا حریم کو مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے آنسو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا۔
آپ کی تو عادت ہے زبردستی کرنے کی، زہریلا تیر پھینکا جو ہر بار جائش کے دل کو زخمی کر جاتا تھا، لیکن اس بار جائش نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کب کی میں نے زبردستی؟ وہ سوال گو تھا۔ حریم نے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا تھا۔ زبردستی میں انسان اپنی حوث کے آگے مجبور ہوتے حواس ہار دیتا ہے، زندگی پر اتر آتا ہے، لیکن میں ہر بار حواس میں تھا حریم، کیونکہ وہ میری حوث نہیں تھی، بس تم پر اپنی ملکیت کا سرور تھا۔ تمہارے وجود نے، تمہاری محبت نے بہکایا تھا مجھے۔ وہ میری حوث سے میری محبت تھی، جس میں تمہیں دیکھتے ہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ چلو ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم کہہ سکتے ہو میں نے تمہارے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ جائش مسکرایا۔ تمہیں چھوتے ہوئے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ، اسی لیے تمہیں خود میں سمیٹا تھا۔ پر تم نے کیا کیا؟ مجھے توڑ کر چلی گئی۔ کیا اس کے بعد میں نے ہر پل کوشش نہیں کی تمہیں منانے کی؟ تمہیں تمہارے حال پر بھی تمہارا خیال کر کے چھوڑا، لیکن کیا ہر رات تمہیں میری نظروں کی حدت اپنے وجود پر محسوس نہیں ہوتی تھی؟ حریم روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سنا آپ نے؟ اس کا شرٹ مٹھی میں دبوچتے وہ اس کے دل میں چھپ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جائش نے مسکراہٹ روکی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں کرتی، بلکہ میں کرتا ہوں، اور بے پناہ کرتا ہوں، اقرار کیا۔ میں جالس بھی نہیں ہو رہی تھی آپ کی کزن سے، سنا آپ نے؟ ویسے جائش کا شرٹ تھامے چہرہ اوپر اٹھاتے غصے سے جتایا تھا۔ بالکل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں ہو رہا تھا کہ میری اتنی کوشش کے باوجود تم کیوں جالس نہیں ہو رہی؟ مسکراہٹ کامیابی سے چھپاتے ہوئے بتایا۔ حریم نے پھر سے سکتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی، سنا آپ نے؟ ایک نئی بات نکالی۔ جائش مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ ہر بات الٹ کہہ رہی ہے، بس قبول کرنے سے ڈر رہی ہے۔ جائش اسے گود میں اٹھایا۔ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں قریب آنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ حریم نہ رہے بلکہ جائش بن جائے۔ بولتے ساتھ ہی وہ سیڑھی بیٹھ کے جانا بڑا۔ حریم بنا کچھ بولے نم آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ واقعی یہ رشتہ قدرت کی طرف سے تھا، پر نہ بھلا اس جیسی عام سی لڑکی کو کیسے ملتا ایسا شہزادہ جس کی دنیا کی لڑکیاں خواب دیکھتی تھیں؟ جائش نے اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا۔ خود لمحے بھر کو اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ننھی جان اس کی گود میں تھی۔ اس نے تیمور کو انتہائی نرمی سے کاٹ میں لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، تھوڑا سا کسمسایا اور پھر سو گیا۔ وہ اطمینان سے کمرہ لاک کرتا اب کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ 0 پاور لائٹ آن کر کے اس کے انتہائی قریب آ کر بیٹھا تو حریم فوراً ہوش میں آئی تھی۔ جائش، وہ پکارنے لگی تھی، پر جائش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم اب خاموش رہنا حریم، اور جب تک میں مصروف ہوں تم میری فیوچر میں ہونے والی بیٹی کا نام سوچو۔ اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ حریم لرزتے اس کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ آپ بدل جاؤ گی، وہ روتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تو جائش نے گہری سانس لی۔ اور میں کیوں بدلوں گا حریم؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے بال پیار سے سہلاتے ہوئے پچکارا تھا۔ وہ کزن اچھی لگتی ہے آپ کو، میں نے محسوس کیا، وہ اپنا غم بتا رہی تھی۔ او ہیلو مس کھڑوس، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حویلی سے کب کی جا چکی ہے۔ وہ سب یہ بکواس صرف تمہیں چڑھانے کے لیے بول رہی تھی، اور تم چڑ بھی گئی۔ کہو تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا باقی ساری زندگی، وہ مضبوط لہجے میں عاجز آ کر بولا۔ حریم فوراً اٹھ بیٹھی۔ جائش نے نیم اندھیرے میں اسے دیکھا۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ آپ اسے اسپیشل دعوت دے کر آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ آپ کو حریم پسند ہے، آپ صرف حریم سے محبت کرتے ہیں، صرف اسی کے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈز پر وہ ہنسا۔ اور کچھ؟ اپنی جانب کھینچتے ہوئے پوچھا۔ حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اجازت دو، شرارت بھری آواز۔ نہیں، حریم نے فوراً کہا۔ تمہاری نہیں کا مطلب ہاں ہوتا ہے، وہ بول کر حریم کو گدگدی کرنے لگا۔ وہ اب قدرے آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ جب حریم کی سانس پھولنے لگی جائش نے اسے چھوڑ دیا۔ کمرے میں حریم کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ سسکیوں کے بدلے اپنی قربت پر اس کا ہنسنا جائش کو روح تک سرشار کر گیا تھا۔ ختم شد۔ جی تو ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ سب کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کمپلیٹ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اچھے ریویوز دیجیے گا۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ جس سے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی تو ناول کا نیم تھا نقشِ ملال بائی واہبہ فاطمہ۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ناول میں کیا چیز اچھی لگی، کیا برا لگا۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا، اور بس آپ لوگوں کا رسپانس ہی میرے لیے ضروری ہے۔ آپ اچھا رسپانس دیتے رہیں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے مزے کے ناولس لاتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم لوگ ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم لوگ کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شہناز عفیف کہہ رہی ہیں آسم سٹوری، تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف۔
دین ہادیہ خان کہہ رہی ہیں پلیز ریڈ بیلا بائی منصا علی محسن. چلیے میں رائٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر ان سے رابطہ ہو سکا تو انشاءاللہ ضرور. زینب صغیر کہہ رہی ہیں بہت اچھی، تھینک یو ویری مچ زینب. نین کہہ رہی ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو ڈیئر، ہوپ سو یو آر فائن. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ دین ہیئر آر مسٹیکس کشمالہ نیم اشکلی ناٹ کامشلی اینڈ اظہار نام از عزت ناٹ اعزاز، پتہ نہیں. اچھا ہاں، مجھے یہ کاشلی کا تو مجھے پتہ چل گیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ڈی ایف اس طرح کا تھا کہ وہاں سے صحیح طرح شو نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کیا ہے، لیکن لاسٹ میں جا کے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کاشلی نام ہے. تو میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تھم نیل میں بھی کاشلی لکھ دیا تھا. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے کریکشن کی، مجھے خوشی ہوئی. اینڈ انشاءاللہ میں آگے دھیان رکھوں گی، ٹھیک ہے. دین نوید خان کہہ رہے ہیں ارے ناول کا نیم واضح کریں اور پلیز ایک دو قسط ایک ساتھ نہیں آتی. ناول کا نیم ہمیشہ کی طرح میں نے بتایا ہوا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں مینشن کرتی ہوں. تو اس ناول کا نیم تھا نقش ملال بائی واہبہ فاطمہ. اور آج میں نے جہاں تک ایک دو ایپیسوڈس کی بات رہی تو آج 2 پارٹس میں آنی تھی آج کی ایپیسوڈ، لیکن میں نے ایک میں کر دی ہے، تو ٹھیک ہے. دین مدیحہ کہہ رہی ہیں ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ مدیحہ. دین سول ڈیولپمنٹ کریں آپ ہی سامن والا ناول 2 دفعہ پڑھا ہے، اور کوئی ناول ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اگر میرے ذہن میں آ گیا تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کر دوں گی آپ سے. باقی زبردست ہے ناول. آپ کیسی ہیں؟ آپ بھی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اور باقی آئی اپریشیٹ آپ کا ہمارے لیے اتنا کنسسٹنسی. تھینک یو ویری مچ. بس آپ لوگ رسپانس دیا کرو، پتہ نہیں کیوں آج کل آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے. آپ ہی بس میرا خیال ہے ایک حاضر ہے، ایک زیب حاضر ہے بس. باقی میرے سارے پرانے لسنرز بھاگ گئے. نہ سیما آتی ہے، نہ عائشہ آتی ہے، نہ عاصم نہ ایان آتے ہیں، نہ محمد طفیل، پتہ نہیں کہاں سے غائب ہے اتنے عرصے سے. تو میں تو یار بہت ڈپریسڈ ہو جاتی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے. جب آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے تو رسپانس لازمی دیا کریں، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سول ڈیولپمنٹ. عذرا کہہ رہی ہیں ناول کا نیم ہے نقش ملال. دین سائم عارف کہہ رہے ہیں زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ سائم عارف. مشی صدیقی کہہ رہی ہیں نائس ایپی، تھینک یو ویری مچ مشی. اوسیہ خان نے لائک کیا، تھینک یو اوسیہ. شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ شہرین شہزادی. سحر کہہ رہی ہیں بہت زبردست لگی آج کی ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ سحر. حارث خان کہہ رہے ہیں زبردست ناول آپ بھی، تھینک یو ویری مچ حارث خان. اگین سحر نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ سحر. تو یہی ہمارے کچھ گنے چنے سے کمنٹس سے سبھی غائب ہو گئے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آتے آپ لوگ. تو میری ناراضگی آپ لوگوں کے لیے پکی ہے. تو لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، رسپانس دینا ہوا دیجیے گا، نہیں دینا ہوا تو بھی آپ کی مرضی ہے. میں آپ لوگوں کو کیا کہہ سکتی ہوں. تو مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.